बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं नए आने वाले अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 18वीं ट्रांसमिशन जारी है और हम 19वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान की बरकतें, इसकी रहमतें, इसके फ़ैज़ात और जो कुछ हम इबादत करते हैं, जो कुछ हम रियाज़त कर रहे हैं, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान की बरकत से इसमें जो लर्जिश हो जाती है हमसे, जो कोताही हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। नाज़रीन और सामीन किराम, मेरे साथ जो लोग इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग इस सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनको हर एक चीज़ से आगाही दूं, हर उस इल्म से आगाही दूं, हर उस नॉलेज से आगाही दूं कि जो इस रास्ते पे चलने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जो मेरे शागिर्द मौजूद हैं, ना जाने पता नहीं कब किससे वास्ता पड़ जाए, किस जादूगर से वास्ता पड़ जाए कि जिसका ताल्लुक़ ख्वाह किसी भी ममालिक से हो, किसी भी मामला से हो। अगर उसके सामने अगर वो कोई जादू का अवतार करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि इस शख्स के ऊपर अगर जादू हुआ है तो वो जादू क्या है, उसकी अलामतें क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उस जादू का अवतार कैसे किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई शागिर्द ऐसा हो जो किसी दूसरे से पूछे कि ये कौन सा जादू है। मैं जादुओं के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा और मज़ीद दे रहा हूँ कि जिस तरह मैंने आपको हिंदुस्तान के जादू के बारे में बताया, आज मैं आपसे अरब के जादू के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा और अरब के जादू के मुतालिक के साथ साथ मैं उन देवताओं का भी ज़िक्र करूँगा और बताऊँगा कि देवताओं की क्या हकीकत है। देवता बेसिकली ये थे कौन। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो फरिश्ते होते हैं, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि माज़अल्लाह जो जिसके जहन में आता है, जिसके दिमाग में आता है, वो जो जिसको पूछता है वो उसको उससे मुखातिब करता है। असल देवताओं की हकीकत क्या है, देवता कौन होते हैं। अगर मैं देवताओं की बात करता हूँ तो अहले अरब में दौरे जहालियत से पहले, यानी कि दौरे जाहिलियत की अगर मैं बात करता हूँ, दौरे जाहिलियत उस दौर को कहा जाता है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का जो वक्त था, क्योंकि वो वक्त था कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, जहालत में डूबी हुई थी, रोशनी की कोई किरण नहीं थी, इसलिए उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हमने हर कौम में हादी भेजे, हमने हर कौम में हादी भेजे उनकी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। अगर हम कौम की अगर हम बात करते हैं तो इस दुनिया में न जाने कितनी कौमें गुजरी हैं, कोई बनीनो इंसान का ग्रोह ऐसा ना गुजरा हो कि जिसमें कोई हादी ना आया हो। लेकिन हम तक जो हमारे बुज़ुर्गान दीन से बात पहुंची है, हम ये जानते हैं कि कम व बेश का लफ्ज़ हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें इस बारे में अथेंटिक नहीं होते। हम लोग कहते हैं कि कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर आए। अब 1,24,000 में से हम कुछ को जानते हैं जिसका कुरान ने बाकायदा ज़िक्र किया है, और कुछ को हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जानते हैं, और कुछ को हम बुज़ुर्गान दीन की निस्बत से जानते हैं। जब हम देवताओं की बात करते हैं
دیوتاؤں کی دراصل دو قسم ہوتی ہیں. ایک قسم دیوتاؤں کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے. اگر آپ ان ہادی کی جو اللہ رب العزت نے کسی بھی قوم پہ بھیجا اور اس کی تعلیم و تربیت کو دیکھتے ہیں اور اگر ان کی ہم ہسٹری اٹھا کے پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ یا کوئی ایسا اسباق ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں شرک کا عنصر پایا جاتا ہو. وہ تو بیسیکلی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے. جب تک وہ زندہ رہے, جو ان کے چیلے تھے, جو ان کے لوگ تھے, گرو, ان کے ساتھی جو لوگ تھے, جب انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت مکمل کری, اس میں کچھ لوگ انہی گرو کے جس کے ماتحت وہ چل رہے تھے ان کی رہنمائی لی اور ان کے ہی راستے پہ چلے, اور کچھ لوگ تھے جو اپنی کم علمی کی وجہ سے اور اپنے نفس کے پیروکار ہونے کی وجہ سے وہ ان کے راستے سے ہٹ گئے اور انہوں نے لوگوں کو یہی گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ خدا ہیں. کیونکہ ان کی زندگی کے اگر ہم بات کی جائے تو اللہ رب العزت جب اپنے دوست کو بھیجتا ہے تو اس کو برائیوں سے, اس کو وباؤں سے, ان کو ہر چیز سے محفوظ کر دیتا ہے. ان کی زندگی ایک بہترین طور پر وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. جب لوگ ان کی صحبت کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو نیک اور پارسا جانتے ہیں, نیک اور پارسا ہوتے ہیں وہ. تو جو لوگ اپنے نفس کے راستے پہ چل نکلے تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ معاذ اللہ یہ خدا ہیں. ان کی وفات کے بعد اور انہی کی صورت میں ایک مورتی ان کی یاد میں بنا لی گئی, اور جب انہوں نے یاد میں اس کی مورتی کو بنا لی گئی تو پھر وہ سلسلہ چلنے لگا. اور پھر جب آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں نا, پھر وہ اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کے انہی کے راستے پہ چلنے شروع کر دیتی ہیں. اصل حقیقت کیا تھی اس سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ چیز بیان کر دی جاتی ہے جو بیسیکلی ہوتی نہیں ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص گاؤں کے اندر کھانا کھانے گیا, اور جب اس نے کھانا کھایا, مہمان دسترخوان پہ بیٹھا تو میزبان نے ایک ڈنڈا لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا. اب میزبان ڈر گیا کہ بھائی ڈنڈا لا کے کیوں رکھ دیا انہوں نے. تو خیر مہمان نے اپنا کھانا کھایا. مہمان نے میزبان سے پوچھا کہ یہ ڈنڈا کیوں لا کے رکھا ہے. تو میزبان نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی پرمپرا ہے, یا ہمارے بزرگوں کا طور طریقہ کار ہے کہ ہم ایسے رکھتے تھے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ رکھنے کی وجہ کیا تھی. تو اس نے کہا نہیں, میں نے تو ریسرچ نہیں کی اس کے متعلق. اس نے کہا تو تمہیں تصدیق کرنا چاہیے. اس نے کہا اچھا تم ایک کام کرو, اس گاؤں میں جو سب سے زیادہ ایجڈ بندہ ہو, جو بزرگ ہو اس گاؤں کا, مجھے اس سے ملواؤ, میں اس سے پوچھتا ہوں. تو جو اس گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا ایجڈ بندہ تھا وہ شخص اس کو وہاں لے گیا. اس نے اس سے پوچھا کہ حضرت ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو بڑا سا ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, بڑا سا ڈنڈا نہیں, ہمارے اس میں تو ایک لکڑی رکھی جاتی تھی, یعنی کہ ایک لکڑی رکھی جاتی تھی ایک ہاتھ کی. تو اس نے کہا تو ہم تو بہت بڑا ڈنڈا رکھتے تھے. تو اس نے کہا اچھا ایک کام کرو, جو اس سے بھی زیادہ ایجڈ بندہ ہو, بزرگ ہو, آپ مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ. جب وہ اس کے پاس لے کے گئے, جب اس ایجڈ بندے کے پاس لے کے گئے, جو بزرگ کے پاس لے کے گئے, ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کھانے کے وقت یہ ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے. آپ نے کہا ڈنڈا نہیں, وہ تو ایک فنگر ٹائپ کی ایک لکڑی ہوتی تھی. یہ تو اب لوگوں نے جیسے جیسے وہ گزرتا گیا بڑھتا چلا گیا. بعد میں وہ پتہ چلا کہ تحقیق کرتے کرتے وہ ٹوتھ پک رکھا کرتے تھے دسترخوان میں دانتوں کے اندر خلا کرنے کے لیے, اور وہ بڑھتے 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 پورے ایک ڈنڈے تک پہنچ گیا. تو تحقیق سے ہم اس کی اصل تک پہنچتے ہیں. اچھا ایک دیوتا کی وہ ایک قسم ہے کہ جو اللہ کے دوستوں میں سے تھے اور ان کی زندگی میں شرک کا عنصر نہیں پایا جاتا, اور انہوں نے تبلیغ کری دین کی, اور اس کے بعد پھر لوگ اس سے گمراہ ہوئے اور لوگوں نے ان کو ہی دیوتا بنا دیا. ایک تو دیوتا ہم اس کو کہتے ہیں, اور ایک ہم کہتے ہیں انہی دیوتاؤں کو جو بت بنا لیتے ہیں. کہ جیسے اگر میں عرب کے دیوتا کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کو تاریخ اگر آپ نے عرب کی پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ کوہ صفا اور مروہ کے نزدیک ایک مرد اور ایک عورت کا بت تھا باقاعدہ طور پہ.
یہ مرد اور عورت وہ تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی تھی، تو اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا، اور وہ عبرت تھے لوگوں کے لیے، یعنی کہ وہ بدکاری کی وجہ سے بنے تھے وہ۔ جو وقت گزرتا گیا، شیطان نے ان لوگوں کے اندر برائی، اور شیطان نے ان کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو معاذ اللہ بڑے پاک لوگ تھے، تو تم ان کی پوجا شروع کرو، تم ان سے مانگنا شروع کرو۔ تو لوگ بنا تحقیق کے اس رستے پہ چل پڑے اور لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور جب ان کو پوجنا شروع کر دیا تو شیطان ہی ان کا معاون و مددگار ہو گیا۔ تو شیطان نے ہی ان کی مدد کرنے شروع کر دی، اور یہ سمجھ لگی کہ یہ واقعی یہ دیوتا ہیں، تو پھر اس پہ چڑھاوے چلانے شروع کر دیے، اس پہ بلیاں دینا شروع کر دی، اس پہ بھی کنواری لڑکیوں کو لا کے اس میں باقاعدہ طور پہ اس کا خون دیا جاتا تھا، یہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کہ شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارے مذہب میں بت پرستی اسی ہی لیے حرام ہے، اور اس کو کفر کا درجہ دیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو بت ہوتا ہے اس کے اندر شیطان صلاحیت کر جاتا ہے۔ یہ تھی دیوتاؤں کی حقیقت، اور ہم لوگ کس راستے پہ نکل پڑے، لوگ کس راستے پہ چل پڑے۔ یہ انسان ہی تھے کہ جن کو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ تحقیق کریں تو آپ اپنی اصل تک پہنچ جائیں گے کہ انسان جس کی پوجا کرتا ہے یا جس کو پوچھتا ہے یا جس سے مانگتا ہے، جس سے وہ کرتا ہے، اگر اس کی حقیقت تک جاتے ہیں تو آپ اس کی زندگی کا تجزیہ کر لیں۔ عرب کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ دیوتاؤں کی ایک بہت بڑی ایک یہ کہہ لیں کہ دیوتاؤں کی ایک بڑا وہ رہا ہے کہ عرب کے اندر جو لوگ زیادہ تر گمراہ ہوئے، یہاں تک کہ اگر میں خانہ کعبہ کی اگر بات کرتا ہوں نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر تک بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے۔ وہ 360 بت کس کے تھے؟ جیسے لات، مناف، عزا، یہ سارے بت تھے اس کے اندر وہاں رکھے ہوئے تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ جب قرآن کی آیت پڑھتے جاتے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ توڑتے جاتے تھے کہ اور کہو حق آیا، باطل بے شک مٹ گیا، اور باطل مٹ ہی جانے والا ہے۔ اگر میں بت پرستی ہی کی اگر میں بات کرتا ہوں اور اگر میں عرب کی بات کرتا ہوں، عرب کے دیوتاؤں کی بات کرتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولادیں چلی ہیں ان سے پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر نسل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس نسل کے اندر صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ عرب کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے درمیان جو آپ کے آباء و اجداد کا جو سلسلہ رہا ہے، یہ تمام کے تمام جو تھے نا، یہ دین ابراہیم پہ تھے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کری ہے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی محبوب کی نسل کو اس نے محفوظ کر دیا تھا، اور اس نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ 40 پشتوں کا فرق پڑتا ہے۔ اس کے باقاعدہ طور پہ سیرت النبی کے اندر ایک ترتیب وار پورے نام بھی موجود ہیں، اور جو لوگ دین ابراہیم سے ہٹے، کہ جیسے ابو لہب تھا، جیسے ابو جہل تھا، وہ بھی بت پرستی میں پڑ گئے، مشرکین میں سے ہو گئے۔ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب تھا، یہ دین ابراہیم پہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تھا۔ جو لوگ اس رستے سے ہٹے وہ نیست و نابود ہو گئے۔
کیونکہ شریعت محمدی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی ہے نا، اس کے بعد یہ بھی سلسلہ چلا ہے۔